हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात क़ालल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनु अय्युल फ़रीक़ैनि ख़ैरुम मक़ामन व अहसनु नदिय्या व कम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्न हुम अहसनु असासन व रिया कुल मन कान फ़ी ज़लालति फ़लयमदुद लहुर्रहमानु मद्दा हत्ता इज़ा रअव मा युअदून इम्मल अज़ाब व इम्मस्साअ फसयअलमून मन हुवा शर्रुम मकानन व अज़अफ़ु जुंदा व यज़ीदुल्लाहुल्लज़ीना इहतदौ हुदा वल बाक़ियातुस्सालिहातु ख़ैरुन इंद रब्बिका सवाबन व ख़ैरुम मरद्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये आयात ख़ास तौर पे अगर कोई आपको बहुत हकीर कमतर समझता हो, किसी इंसान को लोग बहुत ही कमतर और हकीर समझते हों और वैल्यू ना देते हों, तो वो इंसान अगर इन आयात को कसरत से पढ़े तो अल्लाह ताला उसे लोगों की नज़रों में और लोगों के दिलों में मर्तबा अता फरमा देंगे। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, बल्कि बड़ी तादाद ऐसी है जो लोगों का लिबास देख के, घर देख के, गाड़ियां देख के और उसकी जो है बोल चाल के अंदाज को देखकर उसकी इज्जत करती है, वरना इंसान की तकवे को देख के इज्जत करने वाले कम लोग हैं। आज बहुत बड़ी तादाद दुनिया में ऐसी है, मुसलमानों की भी ऐसी है तादाद। काफिरों को आप छोड़ दें, काफिरों का तो ताल्लुक ही नहीं है कुरान और सुन्नत के साथ। मुसलमानों में भी एक बड़ी तादाद ऐसी है जो आपके नमाजी, दीनदारी, तकवा, तहारत इस वजह से आपकी इज्जत नहीं करेगी, आपके माल की वजह से करेगी। आपके पास माल है, आपके पास लौ लश्कर है, आपके पास अच्छी गाड़ी है, आपका एक नाम दबदबा है, और अगर एक बंदा बदमाश है तो उसकी इज्जत होगी। और शरीफ आदमी आज किस तरह हर तरफ मारा मारा फिरता है, अदालत में भी उसकी सुनवाई नहीं होगी, थानों में भी कोई उसकी बात नहीं सुनेगा, और मोहल्ले में कहीं भी उसकी बात को नहीं। और एक बदमाश आदमी, हर बंदा उसकी तारीफ करेगा, जी माशाल्लाह, जी क्या बात है इनकी। लेकिन ऐसा आदमी अल्लाह के नज़दीक जो शरीफ है, अच्छी नेचर का मालिक है, एक मकाम रखता है। और किसी को गरीब समझ के कमतर नहीं समझना चाहिए। अब आप देखिए, नबियों में यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने और सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत दी है, बाकी दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दी, बाकी ज़्यादातर नबियों को अल्लाह ने गरीब रखा है। सहाबा इकराम में जो हमारे खुलफा राशिदीन हैं, वो तो अल्लाह के फजल से मालो दौलत के मालिक थे, तिजारत करते थे, उनको अल्लाह ने एक मकाम दिया। अशरा मुबशरा 10 सहाबा टॉप 10 के जो कहलाते हैं, वो तो तिजारत की वजह से ऊपर गए और बिजनेसमैन थे, वरना बड़ी तादाद सहाबा में गरीब थी। और गरीबी का यह आलम था कि बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को रगड़े यूं घसीटते थे पकड़ के गलियों में, और खब्बाब बिन अरत को अंगारों पे लटा देते थे। अबू फकिया गरीब थे, मार मार के हड्डियां तोड़ दी। हज़रत ज़ुनैरा गरीब थी, उनकी आंखें निकाल दी। लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने बताया कि देखो, ये नहीं सोचना कि मैं गरीब हूं, कोई मेरी सुनता नहीं है, या मेरी जो है इतना माशरे में लोग इज्जत नहीं करते। मौलवी साहब है, हाफिज साहब है, मस्जिद के खादिम है, ओ जी इसकी क्या वैल्यू है। मैं अक्सर जाता हूँ बाहर कहीं, तो मेरी अक्सर आदत होती है, लोग पूछते हैं आप क्या करते हैं, मैं क्या मस्जिद का खादिम हूँ। मैं शुरू से यूं ही कहता हूँ, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत कर रहा हूँ मस्जिद की। हम तो इसकी वजह से हमारी निजात होगी, इसके अलावा शायद कोई और अमल इतना मजबूत नहीं होगा हमारे पास। तो जब किसी को बताते ना कि ये आए हैं माशाल्लाह, तो हालांकि मैं ये कुरान पाक के सामने है, मैंने जिंदगी में कभी चंदा नहीं किया बाहर मुल्कों से, कभी जिंदगी में मस्जिद मदरसे के नाम पे चंदा नहीं किया। लेकिन हुआ क्या, जब किसी को पूछे ना हजरत आप करते क्या हैं, तो अब तो खैर लोग ज्यादा पहचान गए, पहले की बात कर रहा हूँ, तो मैं कहूँ जी मस्जिद का खादिम हूँ। वो एक साइड पकड़ ले, ये चंदा करने हैं वो कहे खादिम है मस्जिद के, भाई तुम्हें क्या पता इसकी वैल्यू क्या है, ये क़यामत के दिन। अब यहाँ अल्लाह बता रहा है वैल्यू। अब आप गरीब आदमी हैं, अब आप एक बंदा ठाठ वाला है और आप बस दफ्तर से छुट्टी करते हैं, मस्जिद आ जाते हैं, आके दरस में बैठ जाते हैं। मिसाल दे रहा हूँ, कभी टाइम मिलता है तबलीगी जमात में रोज़ा लगा लेते हैं,
اور ایک مالدار آدمی ہے، اس کو ٹائم ملتا ہے، وہ شراب میں گھس جاتا ہے، وہ ڈانس پارٹیوں میں گھس جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ایسے اس نے ٹائی پہنی ہوئی ہے، اس نے حلیہ اپنا ہے، اور آپ یہ سادے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو آپ کی کیا ویلیو ہے ان کی دنیا والوں کی نظر؟ وہ کہیں گے یہ کیا، یہ کدھر سے آ گیا بندہ؟ لیکن اللہ کی نظر میں تقوی کی ویلیو کیا ہے، وہ یہاں اللہ بتا رہا ہے۔ اور یہ آیت بڑی تیرے بہدف ہے۔ اکثر یہ ہمارے لوگوں کو، دیندار لوگوں کو، جو مساجد والے ہیں، مدارس والے ہیں، جو ہمارے سادے لوگ ہیں، جو تھوڑے سے غریبی میں ہیں، ان کو ویلیو نہیں دی جاتی۔ تو یہاں پر جو ہے ویلیو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جو آیت کریمہ ابھی سورہ مریم کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں ہماری آیتیں کھلی، آپ متکبر کو، مغرور کو آپ قرآن سنا دیں، اس پہ اثر ہی نہیں ہوگا۔ میں ایک مرتبہ ایک ایمبیسیڈر ہے باہر ملک کا، اس کے سامنے انہوں نے میرا تعارف کرایا کہ جی ملنا چاہتے ہیں، تو اس نے کہا آ جائیں۔ اس نے ٹائم دے دیا، ہم اس کے پاس گئے تو پینٹ شرٹ اس نے پہنی ہوئی تھی، ٹائی پہنی ہوئی تھی، تو لات پہ ایسے لات رکھی۔ یہ بہت برا عمل ہے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنا جو ہے نا مجلس میں، آپ کا پیر کسی کی طرف ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کا انداز نہیں ہے، صحابہ کا انداز نہیں ہے، یہ مغرور لوگوں کا انداز ہے۔ اب وہ یوں ہی رکھ کے ٹانگ بیٹھ گیا، اور اس کا پاؤں جو ہے نا وہ میری طرف ہی ہو رہا تھا۔ تو اب جو ہمارے ساتھ گئے تھے وہاں کے لوکل لوگ، تو وہ بڑی عزت میری کرتے تھے، وہ بڑے برا محسوس کر رہے تھے کہ یہ جو ہے کہ، لیکن اب اسے کوئی کہہ بھی نہیں سکتا، ایمبیسیڈر ہے۔ تو وہ کہے جی میں تو اللہ پہ میرا بلیو اٹھ گیا ہے، مجھے کہتا ہے میں اللہ پہ میرا اعتماد اٹھ گیا ہے۔ میری بیوی کو کینسر ہوا تھا، میں کینیڈا کا ایمبیسیڈر تھا، تو میری بیوی وہاں پہ فوت ہو گئی، میں مدینے بھی لے کے گیا لیکن فوت ہو گئی، تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اللہ جیسے چائنا والا کہتے ہیں ویسے ہی ہے۔ میں نے اس کی باتیں سنی، میں نے کہا اس کی مجھے پتہ چلے نفسیات کیا، ہر بندے کے ایک نفسیات ہوتی ہے، آپ وہ دیکھ کے چلنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہر ایک کو آپ ڈنڈے سے ہانکیں۔ اب میں نے اس کی تھوڑی سی بات سنی تو اس نے مجھے بات میری جو ہے نا، میں نے اس کی سمجھ گیا، میں بات سن کے پھر میں نے اس کی اسی بات کو میں نے لیا جو اس کے اندر ایک پوائنٹ تھا۔ جب میں نے اس کو کھولنا شروع کیا تو وہ ٹانگ اس کی یوں ہو گئی، کہتا چائے لو حضرت کے لیے، پیٹیز بھی لے کر آؤ اپنے، پھر ان کا میڈیا ٹیم کو ہی بلاؤ۔ واللہ یہ قرآن پاک سامنے ہے۔ 10 منٹ کے بعد میڈیا ٹیم بھی اس کی آ گئی، اب لائیو بیان کریں حضرت کا، حضرت بڑی شخصیت ہے، ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، اور وہ پھر اس نے پورے ملک میں میرا لائیو بیان کرایا۔ تو بعد میں مجھے گاڑی تک دروازہ کھول کے یوں چھوڑنے آیا، وہ جو ساتھ بڑے گئے تھے کہنے کہ یہ آپ نے کیا کیا، اس پہ پڑھ کے کیا پھونکا؟ میں نے کہا کچھ نہیں پھونکا، یہ قرآن کی آیات جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ آیت اتنی طاقتور ہے، جو آپ کو ویلیو نہ دیتا ہو نا، اکثر آپ جاتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، مڑ کے دیکھ ہی نہیں، ایسے دفتروں میں آپ جاتے ہیں نا تو آپ کو کیا ہوگا، یہ آپ یہ چلے جائیں، یہ ابھی یونین کونسل چلے جائیں، زیادہ دور نہ جائیں، آپ یہ رجسٹرار کے دفتر چلے جائیں، آپ یہ اپنی جو زمینیں نام کرانے کا یہ روات کے پاس دفتر بنا ہے وہاں چلے جائیں، ایک عام سا بندہ مغرور بنا ہوگا، تو اور دفتر تو چھوڑیں آپ سارے، تو آپ وہاں یہ پڑھ کے جائیں، انشاءاللہ اس کا کمال آپ کو نظر آئے گا۔ یہ آیت بڑی طاقتور ہے۔ تو یہاں فرمایا جب ان کے آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، قال الذین کفروا، تو کہتے ہیں کافر لوگ، للذین آمنوا، ایمان والوں کو، ای الفریقین، پیچھے 2 فریقوں کا کل درس آیا تھا نا کہ وہ ہم بتایا ہم نے، تو کہنے لگے یہ فریقین بتاؤ، ایک تم فریق ہو ایک ہم ہیں، ایک دیندار ایک بے دین، ایک مالدار ایک غریب، ایک تکبر والے ایک عاجزی والے۔ اب یہ 2 فریق بنتے ہیں، غریب امیر، متکبر عاجزی والا، امیر غریب، اور پھر مسلم کافر۔ تو ای الفریقین، بتاؤ یہ 2 فریقوں میں خیر مقاما، کس کے پاس زیادہ بہتر جگہ ہے، کس کے پاس بہتر گھر ہے، گاڑی ہے، لباس ہے، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور کس کے پاس لاؤ لشکر بہترین ہے، تمہارے پاس تو گاڑی بھی نہیں، تمہارے پاس تو لباس بھی نہیں، تمہارے پاس تو گھر بھی نہیں۔ جب وہ یوں بات کرتے تھے، یہ متکبر کی بات ہوتی ہے، وہ ہر چیز کو دولت کے ساتھ ماپتا ہے، لیکن یہ اللہ نے بتایا قیامت تک یہی رہے گا۔ آج بھی ہر بندہ پہلے دیکھتا ہے، رشتہ کرتے ہوئے پہلے دیکھتا ہے آپ کیا کرتا ہے بیٹا آپ کا، اب وہ یہ نہیں دیکھتا دیندار ہے یا نہیں، بس پیسہ ہونا چاہیے۔ تو یہی 2 باتیں جو ہے نا اس وقت 1400 سال پہلے بھی دیکھی جاتی تھی، جو آج 1443 سال بعد دیکھی جاتی ہے۔ آج کا بندہ ترقی نہیں کر گیا بلکہ اسی طرح بیکورڈ ہے، اسی طرح ذہن دقیانوسی رکھتا ہے کہ وہ بھی وہی چیزیں، بتاؤ آپ کے پاس اچھا گھر ہے، میرے پاس اچھا، یہاں کا خیر مقام واحسن ندیہ وکم اہلکنا قبلہم من قرن، میرے نبی ان کو بتاؤ
کتنوں کو میں نے تباہ کیا ہے ان سے پہلے. ہم احسن اساسا، جن کے پاس بہترین ساز و سامان تھا، وریا، اور ان کے پاس بہترین جو ہے دکھلاوا تھا. وریا کہتے ہیں دکھلاوا، یہ دکھلاوا ہی ہے نا. میں ساؤتھ افریقہ میں تھا تو مجھے ایک بندہ پاکستانی ملا. میں نے کہا آپ پاکستان کیوں نہیں آتے، آپ یہاں اتنے 40 سال سے رہ رہے ہیں؟ کہتا ہے جی حضرت پاکستان نہیں آؤں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا کبھی نہیں آؤں گا. میں نے کہا وجہ؟ کہتا آپ میری یہ پینٹ دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے 15 دن ہو گئے پہنی ہوئی ہے، لیکن نئی لگ رہی ہے نا. یہاں کوئی نہیں دیکھتا کہ اس نے پینٹ وہی پہنی ہوئی ہے. یہاں کوئی گاڑی نہیں دیکھتا کہ اس میں گاڑی پرانی ہے یا نئی ہے. گھر کوئی نہیں دیکھتا، بچوں کے لباس نہیں دیکھتا. پاکستان میں تو ہر بندہ دیکھتا ہے گھر اس کا کیسا ہے، گاڑی کیسی ہے، یہ کپڑے کتنے اچھے پہنتا ہے، اس کے بچے کہاں پڑھتے ہیں. کب وہاں جھوٹ بولنا پڑتا ہے پھر بچے سارے پیسہ جمع کرنے کے لیے، رشوت لینی پڑتی ہے. کہتا ہے یہاں سکون کی زندگی ہے. یہ اللہ کہتا ہے نا وریا، دکھلاوا. آج دکھلاوے نے ہمیں تباہ کیا ہے. دکھلاوا آج نکال دیں تو ہم سادے ہیں اسی طرح. روٹی آپ کتنی کھاتے ہیں، میں کتنی کھاتا ہوں؟ ہم وہی 2 روٹیاں سے اوپر نہیں کھا سکتے، 2.5 کھا لیں گے. لیکن اصل کیا ہے ہمارا؟ دکھلاوا، وریا. قرآن نے صاف کہہ دیا کہ یہ اکثر کہتے ہیں بتاؤ تمہارا ہمارا دکھلاوا فرق کس کا ہے. لیکن مجھے بتائیں، کھرب پتی ابھی ہمارا ایک ہے، کھربوں ڈالر کا مالک، ہمارے ملک کا صدر بھی بنا ہے، پیسہ کتنا ہے اس کے پاس، لیکن اب وہ اسپتال میں ہے تو اس کا علاج وہی، بلکہ ہمارا جو مزدور ہے وہ اچھا کھانا کھا رہا ہے یا وہ کھا رہا ہے اچھا؟ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں یہاں پہ دکھلایا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ. اچھا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ، میرے پیغمبر ان سے کہو یہ جو دکھلاوے کی باتیں اور یہ پیسے کی باتیں کرتے ہیں نا، ان کو یہ گمراہی میں ہیں. فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، جو گمراہی میں اتر جاتا ہے نا ایک بار، اللہ اس کو اور آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے تاکہ اس کی رسی اتنی لمبی ہو جائے کھینچے تو وہ توبہ کی توفیق ہی نہ ملے. یہ مدہ، یہ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا. مدہ، یہ مدہ جو ہے نا یہ رسی ڈھیلی کرنا ہے. ایک بندہ شراب پیتا ہے، اللہ اس کی رسی ڈھیلی کر دیتا ہے. اور ایک بندہ زنا کرتا ہے، رسی ڈھیلی کر دیتا ہے. ایک بندہ گانے سنتا ہے، رسی ڈھیلی کر دیتا ہے. رشوت لیتا ہے، سود کھاتا ہے، ظلم کرتا ہے، رسی اتنی ڈھیلی کرتا ہے کہ پھر اللہ یوں کھینچتا ہے. یہ مدہ یہاں اس کا ترجمہ ہے الگ اس کا. حتی اذا رعوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب یہ دیکھتے ہیں جو وعدہ میرا ہوا ان سے. وہ وعدہ کیا ہے؟ اب یہ اکڑ ہے ایک دم، بڑے بڑے متکبر، ایک دم بدماشوں کے، متکبروں کے، ظالموں کے ایک دم جگر فارغ، ایک دم ہارٹ کا مسئلہ آ گیا، ایک دم گردوں کا مسئلہ آ گیا، ایک دم جو ہے کوئی نس بند ہو گئی، ایک دم جو ہے فالج آ گیا. ہوتا ہے نا ایسے. اب وہ بستر پہ یوں پڑے ہوتے ہیں، یوں کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ ایسے ان کی حالت دیکھ کے بعض کا رونا آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا رعوا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھتے ہیں ما یوعدون، جو میں نے ان سے وعدہ کیا، اما العذاب، میرے عذاب کا، یا ان پہ عذاب آ جائے، و اما الساعہ، یا قیامت کا سور پھونکا جائے. دونوں میں سے ایک چیز تو آئے گی. یہ یاد رکھیے گا، جب آپ مغرور ہوں گے، متکبر ہوں گے، ظالم ہوں گے، جابر ہوں گے، دو میں سے ایک چیز آپ کو ملے گی. اما الساعہ کیا ہے؟ عذاب نہیں آیا، ایک بندے پہ بیماری بھی نہیں آئی، کوئی اس پہ عذاب نہیں آیا، وہ ظالم تھا اور یوں ہی مر گیا، تو اللہ کہتے ہیں یہ موت بھی تو قیامت ہے نا. من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی. تو دونوں چیزوں میں سے ایک چیز آ گئی. فَسَيَعْلَمُونَ، پھر انہیں پتہ چلے گا. فَسَيَعْلَمُونَ، پھر انہیں پتہ چلے گا. من هُوَ شَرٌّ مَكَانًا، کہ کس کا برا گھر تھا، کس کا برا ٹھکانہ تھا، کس کا برا لباس تھا، کس کا برا، میلے کپڑے والے کا لباس برا تھا یا ہائی جینٹری لباس پہننے والے کا، آؤ محل میں رہنے والے کا یا جھونپڑی میں رہنے والے کا. اصل تو اعمال ہے. تو اللہ کہتے ہیں من ہوا شر مکانا واضعف جندا، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کس کا جند، لشکر، نوکر چاکر، فوج کس کی زیادہ مستحکم تھی، بہترین تھی، اور کس کی خراب تھی. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، بس اللہ بڑھاتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت پر ہیں، مزید ان پہ راحتیں، ہدایت کو آگے بڑھاتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا یہ ان چیزوں میں مقابلہ نہ کرو. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، باقی رہنے والی نیکیاں، خیر، بہتر وہ ہیں، عند ربک، تیرے رب کے پاس، ثواباً وخیر مردا، جو ثواب کے لحاظ سے ہمیشہ رہتی ہیں. اب مجھے بتائیں کہ آپ نے جو 1 روپیہ کسی غریب کو دیا،
1 रुपया مسجد میں لگایا، مدرسے میں لگایا، یتیم خانے میں لگایا، کسی کے بچے کو تعلیم دلوا دی، کسی بیوہ کی خدمت کر دی، وہ 1 روپیہ زیادہ باقی رہنے والا ہے یا وہ روپیہ جو آپ نے سگریٹ پہ یا نسوار پہ یا چائے پہ لگا دیا کون سا باقی رہے گا؟ جو اللہ کی راہ میں لگا دیا۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ آپ یہ آیت پڑھ کر فرماتے تھے کہ پتہ ہے وہ نیکیاں باقی رہنے والی کون سی ہیں؟ جب حضور علیہ السلام کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا تو حضور نے ایک خشک ٹہنی کو اسی سیزن میں یوں جھاڑا، اس میں سے پتے گرے، آپ نے فرمایا تیسرا کلمہ پڑھنے والا، جو تیسرا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے اس کے گناہ اس طرح گر جاتے ہیں جس طرح درخت سے پتے گر گئے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تیسرا کلمہ وہ ہے جو باقیات صالحات ہے۔ میں نے سورہ کہف میں اس کی تشریح کر چکا ہوں، لمبی تشریح کی ہے، آپ سورہ کہف والا میرا آپ سن چکے ہیں یہاں بیٹھنے والے اور یوٹیوب پہ موجود ہے۔ پھر ابو درداء فرماتے تھے کہ میں اپنی پوری زندگی، یہ حدیث بیان کر کے، میں اپنی پوری زندگی اٹھتے بیٹھتے تیسرا کلمہ پڑھا کروں گا، اس لیے کہ اس سے نیکیاں بڑھتی ہیں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا میں کبھی خاموش نہیں رہوں گا جب مجھے سہولت ملے کہ میں صرف تیسرا کلمہ پڑھوں گا۔ یہ عبد الرزاق میں باقاعدہ حدیث لائے ہیں، لمبی حدیث ہے۔ تو اب ایک بندے کو لوگ ذلیل کر رہے ہیں، اس کو کم تر سمجھتے ہیں، اس کو ویلیو نہیں دیتے، اس کو دیندار سمجھ کے ویلیو نہیں دیتے۔ اب دیکھیے نا، اس کو جو ہے مسجد کا سمجھ کے، مدرسے کا سمجھ کے، اس کو غریب سمجھ کے، مزدور سمجھ کے یا اور اس طرح، تو اب آپ جو ہے یہ پڑھ کے اس کو 11 بار اپنے سینے پہ پھونک کے کسی جگہ بھی جائیں گے اور پڑھتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں ایک مقام اور عزت پیدا فرما دے گا۔ اور اگر آپ معاشرے میں چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک مضبوط مقام ملے اور آپ جہاں جائیں تو آپ کی بات کو سنا جائے اور آپ کو ایک مقام اور عزت ملے، تو آپ کسی بھی جگہ میٹنگ پہ جاتے ہیں تو یہ پڑھیں۔ اور ویسے بھی اگر آپ کو ڈاؤن کوئی کر رہا ہے، کوئی پست کر رہا ہے، کوئی آپ کو جو ہے وہ کم تر سمجھ رہا ہے، جیسے عورت کو عزت نہیں ملتی اپنے سسرال میں یا مرد کو نہیں ملتی یا ایسے کوئی بھی کسی جگہ، تو یہ آیت کریمہ آیت نمبر 76 ہے، 76 نمبر آیت سورہ مریم، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اتنا جملہ یہ آپ 70 بار 7 دن پڑھ کے دعا کریں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو معاشرے میں بھی اپنی ہر جگہ جہاں آپ ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہاں عزت دلائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب